अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत हीरो हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी है। 1965 की जंग में ये भी शामिल थे और पाकिस्तान को जीत से हमकनार करवाया। उसके बाद 1971 की जंग जब हुई है तो उसमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए कैद हो गए थे और इंडिया में इन्होंने बहुत ही मुश्किल से वो सफर गुजारा कैद में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल सैयद मकबूल हुसैन साहब। मैं इनसे बात करती हूँ, जानती हूँ कि इन्होंने किस तरह से ये कैद में अपना टाइम पीरियड गुजारा और सफर कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले सर आपको मैं जो है वो दिली तौर पे आपको जो है सल्यूट करती हूँ। आपने पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा खिदमत सर अंजाम दी और आपने पाकिस्तान के लिए अभी आप कैद भी हुए, वहाँ पे आपने सारा सफर गुजारा और फिर दोबारा हमने हमारे पाकिस्तान में वापस लौट आए, आप खुशामदीद कहते हैं। आप हमें नाज़रीन को बताएंगे सर आपने जो है वो आर्मी का सफर किस तरह से आगाज किया, मतलब आर्मी में एंट्री से पहले क्या माइंडसेट था, पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते थे जिसकी वजह से आपने आर्मी को ज्वाइन किया? ये 1957 का दौर था जब मैंने मैट्रिक किया। तो उस वक्त इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं फ़ौज में चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं 1959 में कॉलेज में गया तो वहाँ पर फिर ये हमें शऊर आने लगा कि अब प्रोफेशन शुरू होना है तो किस जॉब की तरफ तवज्जो करें। तो ज़्यादा उन दिनों में जो लोगों को शौक़ था वो इंजीनियरिंग, डॉक्टर और CSP ऑफिसर्स बनने का शौक़ होता था। लेकिन क्योंकि मेरे नाना, मेरे मामू और मेरे चचा सारे फौज में थे तो मैंने भी मुनासिब समझा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। तो 59 के बाद जब मैंने FSC कर ली तो फिर ISSB का इम्तिहान दिया और यूँ मैं फिर कबूल के लिए सिलेक्ट हो गया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी 1965 की जो जंग थी उसमें क्या टाइम पीरियड था, किस तरह के वो मनाज़र थे जो हमने विन की पाकिस्तान के लिए, तो उसमें वो जो वक्त गुजरा वो किस तरह से था? 65 की वॉर जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा इवेंट है और मैं इसलिए बड़ा इवेंट कहूँगा कि न सिर्फ फौज बल्कि अवाम और हमारे हर फील्ड के जो लोग थे उनका जो मोराल था, उनका जोश व खरोश था वो बहुत अरूज पर था। तो 65 में मैं कोर्स कर रहा था तो मुझे कॉल आई कि यूनिट को ज्वाइन करें क्योंकि मूवमेंट शुरू होने लगी है। तो यूँ फिर मैं अपनी यूनिट में कोर्स अधूरा छोड़ के वहाँ पहुँच गए और मेरी यूनिट और बाकी जो ट्रुप्स रिलेटेड थे वो सारे मूव करके तो हम पहले लाहौर में बलों की हेडवर्क्स है तो वहाँ हमने कंसंट्रेशन की, वहाँ जमा हुए और 1-1.5 माह वहाँ रहे। अब 65 में अभी जंग नहीं शुरू हुई थी लेकिन कश्मीर में काम शुरू हो चुका था और पाकिस्तान के जो ट्रूप्स थे कश्मीर में उन्होंने ऑफेंसिव शुरू किया इस दफ़ा और उनका ख्याल था कि वो कश्मीर को फतह करेंगे। तो 12 डिवीज़न वहाँ तैनात थी तो उनके जो ट्रूप्स थे उनमें लीडिंग ब्रिगेड जो था 102 ब्रिगेड था और उस ब्रिगेड के साथ हमें भी शामिल कर लिया गया। तो यूँ मूवमेंट शुरू हुई। तो मुझे याद है कि लाहौर से जब हम जलालपुर शरीफ पहुँचे हैं, टांडा एक जगह है वहाँ पर बेस बना था। तो रास्ते में आमतौर पे जब मूवमेंट होती है तो हमारा ख्याल होता है कि खाने का सामान, एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी होनी चाहिए। इस दफ़ा हमने कुछ नहीं सोचा, हमने अपना सामान उठाया, गाड़ी उठाई और चल पड़े। तो इतना जोशो खरोश लोगों में था कि वो सड़कों पर खड़े होकर हमें वेलकम कर रहे थे और हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी जंग पे जा रहे हैं।
کھانے پینے کا سامان وافر لوگ پیش کر رہے تھے اور بڑی خوشی کی بات تھی کہ اتنا اچھا مراد پاکستان والے آپ کو بہت ہی جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کر رہے ہیں. جی پاکستان کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں آپ لوگ. بالکل. جو وہ مرال کا جو حصہ تھا اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھا. تو وہاں پر جب ہم چلے گئے تو اس کے بعد پھر ایڈوانس شروع ہو گیا. تو سب سے پہلا جو ہمارا اٹیک تھا وہ چم جوڑیاں سے شارٹ دریائے توی آپ نے سنا ہوگا. اس کی پہلی طرف چمپ کا علاقہ تھا, دریائے توی تھا, ادھر سے ہم نے جانا تھا اور توی کو عبور کیا ہم نے, چمپ ہم نے حاصل کر لیا اور اس کے بعد ایڈوانس شروع ہو گیا. جوڑیاں تک پہنچ گئے تو اس کے بعد آگے یہاں پر ایک جگہ تھی ٹروٹی, ایک ان کی پوری ریجمنٹ نے وہاں سرنڈر کیا. ایک آرٹلری ریجمنٹ تھی ان کی ساری گنز وہاں قابو آ گئی. ادھر سے پھر آگے ایک سکھ ریجمنٹ تھی, انہوں نے سرنڈر کیا. مطلب جہاں جہاں بھی آپ جاتے رہے وہاں جو ہے دشمن جو ہے سرنڈر کرتے رہے. تو ہم لوگ جو ہے تقریباً اخنور برج ہے ہم اس تک پہنچ گئے. تو یہاں پر ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں اپنی پوزیشنز کو کنسولیڈیٹ کریں. تو وہاں پر ہمارا جو لیڈنگ بٹالینز تھی انہوں نے پوزیشنز لے لی, لیکن برج ہم نے نہیں کراس کیا کیونکہ اس کے آرڈرز نہیں تھے. اگر آرڈرز ہوتے تو آپ ان کو اور اس کو کراس کرنے میں ہمیں اسٹریٹجک فوائد بہت تھے اور اس کو ہم اگر آگے چلے جاتے تو سری نگر ہم سے زیادہ دور نہیں تھا. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ہمیں وہاں روک دیا گیا. اس کی یہ وجہ ہے کہ پہلے کمانڈ جو تھی ٹروپس کی وہ جنرل اختر ملک تھے, تو اب جنرل یحییٰ خان کو ان کی جگہ پر لے آئے. تو جب وہ یحییٰ خان صاحب آ گئے تو ظاہر ہے جب ایک کمانڈر ٹیک اوور کرتا ہے ٹروپس کو تو وہ اس کو کچھ وقت چاہیے کہ وہ جس علاقے میں اس نے جانا ہے اس کا سارا سلسلہ سمجھنے کو, اسٹڈی کرنے میں. تو وہ پھر انہوں نے 24 آورس کے لیے وہاں بریک کیا. وہ 24 گھنٹے بڑے نازک تھے. اب وہ جب ہم وہاں ہالٹ ہو گئے, یہ وہ 24 گھنٹے تھے 6 ستمبر کے نزدیک بالکل. تو وہ 6 ستمبر کو انڈیا نے آل along our borders اٹیک کیا. تو اب جنگ شروع ہوئی پاکستان انڈیا کے درمیان. اب اس میں کھیم کرن کا علاقہ تھا, لاہور کا علاقہ تھا, پھر اس کے بعد سیالکوٹ چونڈا سیکٹر تھے. تو یہ بڑا گھمسان کی لڑائیاں وہاں ہو رہی تھیں, بڑا مشکل وقت تھا. تو یہ جو ٹروپس تھے ہمارے آزاد کشمیر والے, یہاں سے انہوں نے ٹروپس کو موو کیا اور ہم آدھے رہ گئے اور جو ہمارے ٹروپس تھے وہ سیالکوٹ کی طرف چلے گئے. تو یہ جو گیم تھا آزاد کشمیر میں وہ یہاں تاریخ میں ادھر ہی رہ گیا اور ہم اپنے ڈیفینس کے چکر میں پڑ گئے. پھر لاہور میں بڑا کرٹیکل وقت تھا جہاں پر انڈین ٹروپس آلموسٹ لاہور کے اندر آ گئے تھے, وہاں سے ان کو روکا. سیالکوٹ میں بڑا مشہور لڑائی ہوئی چونڈا بیٹل ٹینکس کی. جو ہے وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے لیکن اپنی بھی ڈیفینس کرنی تھی اور پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کرنا تھا. جی, تو وہ سارا پھر بیٹل جو تھی اوفینسو سے ڈیفینسو میں بدلی ہو گئی. کھیم کرن سیکٹر تھا جہاں ہم نے بہت گیمز کیے, وہاں بھی اوفینسو ہوا. 65 اوور میں ہم نے انڈیا کو تقریباً بہت زیادہ پریس ڈاؤن کیا اور ہماری ایئر فورس نے بہت اچھا رول ادا کیا. بڑے غازی بہادر اور شہید بھی ہمارے ایئر فورس کے, ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. جی, سب نے اپنی جگہ پہ بہت زیادہ محنت کی ہے اور پاکستان کو اسے جیت سے ہمکنار کروایا. ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے کہ ہمارے پاکستان کے ہیروز ہیں جو شہید ہوئے ہیں, جو غازی ہیں اور جو ابھی ہمارے درمیان جو ہے صحیح سلامت موجود ہیں. سر آپ کی ایک کتاب ہے کیمپ 45, اس کو لکھنے کے پیچھے کیا موٹیو تھا, کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنی اس بک میں؟ 65 کے بعد پھر نارمل جب شروع ہو گیا تو ہم نارمل لائف سٹارٹ ہو جی, تو اس کے بعد پھر 71 کے قریب پھر جنگ کا خدشہ اس طرح شروع ہوا کہ جب پاکستان میں الیکشن ہوئے, پہلی دفعہ فیئر الیکشن تھے
جو جنرل یحییٰ خان کی سرپرستی میں ہوئے. اس میں کلیئرلی دو پارٹیاں تھیں جنہوں نے سبقت حاصل کی. ایک عوامی لیگ تھی مجیب الرحمان کی اور دوسری پیپلز پارٹی تھی مسٹر ذوالفقار بھٹو کی. تو اس میں عوامی لیگ کے جو ووٹس ہیں وہ زیادہ تھے اور وہ الیکشن میں جیتی ہوئی پارٹی تھی. تو اب اس کو ہمیں ہینڈ اوور کرنا چاہیے تھا اقتدار جو ہے, لیکن یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو کی ملی بھگت وہ اقتدار اس کو نہیں دیا گیا. جب نہیں دیا گیا تو وہ یہاں سے جب ایسٹ پاکستان اس کو جانے دیا تو وہ پہلے ہی بنگلہ دیش بنانے کے لیے تیار تھے. جب انہوں نے حالات دیکھے کہ اب ہمیں یہ اقتدار بھی نہیں دے رہے, ہمارے ہاف جو علاقہ ہے مشرقی پاکستان اس میں بنگالیوں کی ترقی و ترویج بھی نہیں ہو رہی, تو اس پر انہوں نے جو موومنٹ شروع کی ہوئی تھی جے بنگلہ, تو وہ انڈیا کی سپورٹ سے انہوں نے عوامی تحریک میں بدل دیا. اب یہ وہاں جو لوگوں کا خیال ہے کہ جنگ ہوئی اور پاکستان آرمی کو شکست ہو گئی اور اتنے قیدی بن گئی, یہ سب غلط ہے. یہ ایک سیاسی وہ تھا, مرحلہ تھا. اس میں جنگ ایسے حالات میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو ان کے مکتی بہانیز تھے, انڈیا کے جو انفلٹریٹڈ ٹروپس تھے, وہ انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ ملا کے وہاں ملک میں گڑبڑ شروع کی, ویسٹ پاکستانیوں کو مارنا شروع کیا, ظلم کیا انہوں نے. ابتدا ان سے ہوئی تو پھر اس کے بعد ملٹری ایکشن ہوا وہاں پر, ٹیکا خان والا جو ہے. اس ملٹری ایکشن میں اس شورش کو دبا دیا گیا, حالات نارمل ہو گئے. لیکن 71 وار کا آغاز ہو گیا. دسمبر میں انڈیا نے ویسٹ پاکستان کے بارڈرز پر حملہ کر دیا. یہ لوگ ویسٹ پاکستان میں لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے. جب ان کی تیاری نہیں تھی تو وہاں تو ہم تھے ہی تھوڑے سے, 3 ڈویژن بھی نہیں تھی اور ہمیں مشکلات تھیں, لڑا نہیں جا سکتا تھا. ٹروپس نہیں تھے, ویپنز نہیں تھے, جہاز نہیں تھے اور ایڈمنسٹریشن نہیں تھی. دونوں حصوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ کسی گاڑی سے نہیں طے ہو سکتا تھا, جہازوں سے طے ہوتا تھا لیکن جہاز چل نہیں پاتے تھے. تو اس میں ایسٹ پاکستان میں ہمیں سرنڈر کرنا پڑا, کیونکہ ویسٹ پاکستان میں کوئی اتنا گین نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ بیلنس کرتے اور کوئی سلسلے ہوتے. بیچ میں ایک پولینڈ ریزولیشن آئی اور انہوں نے چاہا کہ ہمارے جو ٹروپس ہیں وہ ہم بنگلہ دیش کو مان لیں اور وہ ہمیں وہاں سے نکال لیں گے. تو بھٹو صاحب نے پھر سیکیورٹی کونسل میں اس قرارداد کو پھاڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹروپس, میرا ملک 1000 سال لڑے گا. اب وہ تیار ہی نہیں تھے, ان کا کوئی سیاسی موٹیو جو ہے وہ ایسا تھا کہ وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. تو میرا یہ سیاست کی جو الجھن میں پھنسے ہوئے تھے, جی, تو انہوں نے یہ اس کی ذمہ داری جو ہے بھٹو صاحب اور مجیب اور جنرل یحییٰ, یہ 3 کردار ہیں جنہوں نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیے. یہ 71 وار کا بیک گراؤنڈ تھا سارا. تو اس میں پولیٹیشینز کی وجہ سے جو ہمارے نوجوانوں کو اس لیے سرنڈر کرنا پڑا, جی, ان کی سیاست جو ہے وہ آڑے آ گئی. جی, وہ جو کہا جاتا ہے کہ 90,000 جنگی قیدی تھے, وہ 90,000 جنگی قیدی نہیں تھے, وہ 90,000 سویلین بھی تھے بیچ میں, وہ 90,000 پولیس کے لوگ بھی تھے, وہ 90,000 میں رینجرز کے لوگ بھی تھے اور فوج کے بھی تھے. تو یوں فوج کی نفری جو ہے وہ 17-18 ہزار کے قریب تھی. یہ اس کے اوپر بھی ہمارے ملک میں کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی, کوئی اس کا جوڑ توڑ نہیں کیا گیا, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, اس کو اسٹڈی نہیں کیا جا رہا, اس کو دیکھا نہیں جا رہا, دیکھا ہی نہیں. یہ اب شروع ہوئی اویکننگ کہ بھئی یہ سب کیسے ہو گیا. تو اب فیکٹس باہر آ رہے ہیں. انڈیا کے جو رائٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 17-18 ہزار تھے اور یہ جو ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ایٹراسٹیز کی ہیں, ریپس کیے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, وہ ساری غلط ہیں. یہ ایسا کچھ نہیں ہوا. وہاں مغربی پاکستان کے جو لوگ تھے
ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, ان کی فیملیز وہاں ماری گئیں, ان کی عورتوں کو وہاں مار دیا گیا, بچوں کو مار دیا گیا. تو یہ میری نظر میں یہ ایک دو طرفہ انتقامی کارروائیاں تھیں, یہ جنگ نہیں تھی, یہ سیاسی کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ ہوا. تو اسی جنگ میں پھر جب سرنڈر ہو گیا تو انہوں نے ہمیں پھر موومنٹ شروع کی اور ہمیں انڈیا موو کر دیا مختلف کیمپس کے اندر. تو میری یونٹ جو ہے اور میں, ہم لوگ کیمپ 45 فتح گڑھ میں تھا, تو وہاں پر ہمارا قیام ہوا. 2 سال ہم رہے وہاں. 2 سال کے بعد پھر ریپیٹریشن ہوئی تو ہم واپس آئے. وہ جو وقت تھا نا کیمپ میں, بڑا مشکل وقت ہم نے گزارا, لیکن وہاں پر قید میں سہولتیں تو ہوتی کوئی نہیں, نہ کھانے پینے کی سہولت, نہ کپڑوں کی سہولت, نہ آزادی نماز پڑھنے کی, نہ آزادی کتابیں پڑھنے کی, کچھ نہیں ہے. آپ سارا دن بیٹھے رہیں, آپ کو مختلف قسم کی جو تکلیف دہ ایکسرسائزز ہیں وہ کرائی جاتی تھیں, ٹارچر کیا جاتا تھا. تو کچھ عرصہ وہ چلتا رہا. جب بھٹو صاحب کی پھر گفتگو شروع ہوئی اندرا گاندھی کے ساتھ, پھر جنیوا کنونشن کے مطابق انہوں نے کچھ ماحول ریلیکس کیا, پھر کچھ ہمیں کتابیں پڑھنے کو ملنے لگ گئیں, پھر تھوڑی سی ہماری فیسلٹیز میں اضافہ ہوا. تو ان دنوں میں پھر میرے سارے مشاہدات جو تھے جنگ سے لے کر 71 کے سرنڈر تک, اور پھر اس کیمپ لائف میں جو ہمارے ساتھ ہوا, وہ سارا میں نے کیمپ 45 کی شکل میں, کتابی شکل میں بعد میں پیش کیا. ابھی ہمیں منظر یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ نے اس بک میں جو ہے بہت سارے جرنیلوں کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے بولا ہے کہ ان کی جو عیاشی کی وجہ سے ہم لوگ 1971 کی جو وار ہے وہ ہم لوگ ہار گئے. تو اس کے پیچھے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ جنگ ہار گئے. دیکھیں, سب سے پہلے تو سپریم کمانڈر کو لے لیں, جنرل یحییٰ کو. اب وہ انہیں فرصت ہی نہیں تھی اپنی عیاشیوں سے, اور اس نے اپنے جو اس کے اندر کمانڈ جرنیل تھے ان کو آتھرائز کیا ہوا تھا کہ وہ کریں جو کریں. ان میں جنرل حمید تھے, جنرل مٹھا تھے, جنرل گل حسن تھے, اور جنرل ٹیکا خان تھے, اور ویسٹ پاکستان میں جنرل قاضی مجید تھے, جنرل صاحبزادہ یعقوب تھے, ضیاء فرمان تھے. یہ سارے, اب یہ سارے جرنیل جو ہیں انہوں نے کیا پلاننگ کی؟ انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی کہ ملک کو بچایا جائے کسی طریقے سے. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ذمہ دار ہیں, یہ جتنے بھی جرنیل ہیں انہوں نے اپنا کام ٹھیک طرح نہیں کیا, چھوڑ دیا کہ وہ کرے گا, اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ شکست دیکھنی پڑی. جی, اس میں سارا بلیم وہ ایک جرنیل پر ڈالتے ہیں کہ جنرل نیازی کا کام ہے. جنرل نیازی اس وقت گیا ہے جب ہم تقریباً سب کچھ ہار چکے. تو یہ ان کو ہم نہیں کہہ سکتے قصوروار, لیکن اس سے وہ اکیلا نہیں, اس اکیلے کو نہیں کہہ سکتے, وہ بھی ہے بیچ میں. جو تھے ہم سب کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ سبھی اس کیا نام ہے کوتاہی میں ذمہ دار. بالکل. اچھا سر, 1971 میں جب آپ قید ہو گئے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ پیریڈ گزرا, اور وہاں سے بھی جب آپ واپس پاکستان کو بیک آپ نے کیا تو وہ کس طرح سے سفر تھا, وہ دورانیہ کیا تھا آپ کا؟ 71 وار میں وہاں جب کیمپ میں جب ہم تھے تو وہاں جو واقعہ ہے کہ اس پورے دورانیے میں ایک ہی کیمپ سے اسکیپ ہوئی ہے, اور وہ ایک ٹنل کھودا گیا تھا جو ہم لوگوں نے کھودا. وہ ٹنل ہم نے کھودا تھا کہ اگر کسی سر میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, سوری ٹو انٹرپٹ. وہ کیمپ جو ہے وہ کس شیپ میں تھا جو آپ مطلب اتنا ہڈن آپ نے جو ہے وہ سرنگ کھولی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا؟ ڈائریکٹ تھی, ڈائریکٹ کے ارد وہ تاریں تھیں, اور بس یہی کیمپ تھا. ٹنل کے لیے ہم نے جگہ سلیکٹ کی تھی, وہ ایک واش روم تھا, وہاں سے ہم نے ڈگنگ شروع کی نیچے, اور ایک چھری کے ساتھ, اور تو ہتھیار کوئی تھا نہیں, اسی چھری کے ساتھ جو ہے نا 110 فٹ کا ٹنل وہاں کھلا ہے. وہ ٹنل جو ہے وہ نیچے سے گزرتا تھا, تو جب کاروں کے باہر وہ چلا گیا تو اس کو ہم نے بند کر دیا. خیال یہ تھا کہ کوئی ایسی مشکل ہو تو پھر اس کو یوز کیا جائے, لیکن بیچ میں کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ ہمیں 5 آفسرز کو اجازت دینی پڑی کہ ٹھیک ہے آپ نکل جائیں. تو وہ 5 آفسر یہاں پر واپس پہنچ گئے تھے. تو ایک ہی ٹنل کھودا گیا وہاں جو سکسیس ہوا, اور وہیں سے 5 آفسر جو ہے
اسکیپ کر کے یہاں آئے. یہ بھی ایک ہسٹری ہے پاکستان آرمی میں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, ورلڈ میں ایسا نہیں ہوا. ایک جرمنی میں وہ آپ نے پکچر دیکھی ہوگی گریٹ اسکیپ, اس کے بھی لوگ جب باہر نکلے تھے تو وہ سارے پکڑے گئے. تو یہ ایک واحد ملٹری ہسٹری کا ٹنل ہے جس میں سے لوگ بھاگ کے تو اپنے ملک میں واپس. جب آپ لوگوں نے جو محنت کی تھی, آپ لوگوں نے واپس آنے کے لیے جو راستہ بنایا تھا, اب اس میں بڑی کامیابی سے اور واپس اپنے جو ہے پاکستان میں آ گئے تھے. اچھا سر, رہائی کے بعد obviously جب آپ پاکستان آپ نے کیم بیک کیا اور یہاں پہ آرمی ڈپارٹمنٹ میں آپ سب لوگوں سے ملے, اپنی فیملی سے ملے, ریلیٹیوز وغیرہ سے ملے, تو کیا جذبات تھے, کیا لوگوں نے آپ کو کس طرح سے آگے سے جو ویلکم کیا؟ جو پبلک تھی وہ بہت خوش تھی. ان کا بیہیویئر, ان کا رویہ بہت ہی اچھا تھا. اور جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے ہمیں جو ریسیپشن دیا ہے تو پھول پھینکے ہیں اور تالیاں بجائی ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں ریسیو کیا, ویلکم کیا. پھر اس کے بعد ہماری کارروائی جو انٹرنل ہوتی ہے آرمی کی وہ شروع ہو گئی, کیونکہ سیکیورٹی کلیئرنس ہونی ہوتی ہے. تو اس پیریڈ میں لوگوں کو کچھ تکلیف ہوئی ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں. اچھا سر, یہاں پہ میں سوال کروں گی ان دا ڈیپنس کے سیکیورٹی کیا کلیئرنس انہوں نے کیا کہ کہیں یہ ہمارے مخالف پارٹی کے ساتھ مل تو نہیں گئے ہیں, ان کے ساتھی تو نہیں بن گئے ہیں, یہ سب چیزیں انہوں نے کلیئر کی ہے. ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب برین واشنگ ہوتی ہے نا تو وہ آپ میں سے لوگوں کو بریک کر کے اپنے لیے تیار کر لیتے ہیں کام کرنے کے لیے, ایجنٹس بنا لیتے ہیں. یہ مطلب کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو کیا نام ہے قید ہوتے ہیں ان کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں, مطلب ان کا مائنڈ کرتے ہیں اپنی سائڈ پہ کنورٹ کر لیتے ہیں. جی, ان کو کرتے ہیں. جب وہ ایسا پریکٹیکلی ممکن ہے, پریکٹیکلی ہو جاتا ہے. جب آپ دیکھیں آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہوں اور سڈنلی وہ کسی پر مہربان ہو جائیں اور اس کے ساتھ پھر سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے, اس کو پھر وہ وہاں سے لے جا کر کلاسز اٹینڈ کراتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں, پھر اس کی رضامندی کے ساتھ اس کو وہ تیار کر لیتے ہیں جاسوسی کاموں کے لیے. اچھا, مطلب یہ سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے, پھر اچھا خاصا ٹارچر کیا جاتا ہے. جب اوبیسلی کسی کو بھی اگر درد مل رہا ہے, زخم مل رہا ہے, تو وہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا. وہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ کمزور کون سے لوگ ہیں ذہنی طور پر, تو ان کے اوپر وہ ان کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز پھر اوبیسلی ہماری آرمی جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ آپ کی یہ جو چیزیں آپ اوبیسلی لوئل ہیں پاکستان کے ساتھ. وہ پھر واپس آ کے لوگ بھی تو اپنی رپورٹس میں لکھتے ہیں نا کہ یہ آفسر جو ہے اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا, یہ ادھر دیکھے گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نیگیٹو میں جا رہی ہے کہ اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد اگر ہر نوجوان کو پاکستان میں واپس آ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے نہ کہ اس پہ پوائنٹ کر دیا جائے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں, وہ ضروری حصہ ہوتا ہے. وہ سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے نا, اس وقت کیا دل پہ گزر رہی ہوتی ہے کہ ہم اتنا عرصہ قید میں گزار کے ہیں, جب اپنے ملک میں واپس آئے تو ہم پہ یہ سارے وہ 4 ہفتے کا ٹینور تھا, وہ ہمیں اچھا تو نہیں لگا کہ ہمیں یہاں روک لیا, ہم اتنے سے آئے ہیں تو ہمیں گھروں کو جانا چاہیے. لیکن وہ 4 ہفتے گزارنے کے بعد جنرلی جو کلیئر تھے ان کو تو بھیج دیا, چھٹی بھیج دیا. چھٹی کے بعد وہ پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی یونٹس میں. تو ایسے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے ایک اور کیمپ میں موو کیا. پھر وہ وہاں سے ان کی لسٹیں بنتی ہیں, پھر جو اپنا پروسیجر انہوں نے کمپلیٹ کیا, انہیں جوائن جو ہے دوبارہ ری جوائننگ کی ہے. ری جوائننگ کے لیے کچھ کو کیا ہوگا اور کافی لوگوں کو پھر انہوں نے ریٹائر کر دیا. سر آپ کی اگر بات کی جائے تو آپ نے دوبارہ ری جوائن کیا تھا یہ ساری کلیئرنس کے بعد؟ جی, ساری کلیئرنس کے بعد مجھے پوسٹ کیا گیا میری ریجمنٹ میں قاریہ میں وہاں چلا گیا. صحیح ہے سر. اچھا سر, پروگرام کے آخری سوال کی طرف ہٹتے ہیں. آپ ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ ابھی تک آپ کو ملٹری اور سول کی طرف سے کون کون سے انعامات مل چکے ہیں؟ جی, ایک تو مجھے امتیازی صنعت ملی ہے, یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی طرف سے ملتی ہے اچھے کام کے لیے. اس میں آپریشنل کام بھی ہوتا ہے اور پیس ٹائم جاب ہوتا ہے. دوسرا مجھے ستارہ امتیاز ملٹری ملا ہے, اور یہ بھی گڈ ورک اور آپ کی ایفیشنسی کی وجہ سے ملتا ہے. تیسرا مجھے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے صدارتی ایوارڈ ملا ہے, اور وہ بھی آزاد کشمیر کے کچھ کام تھے جو کیے ہیں, تو اس کے سلسلے میں انہوں نے
वो मुझे अवार्ड दिया। फिर एक और तमगा होता है, इसको तमगा कायद आज़म कहते हैं, तो वो मुझे इस पाकिस्तान में मिला था जब मैं वहाँ काम कर रहा था, तो वो लड़ाई के दिनों में। Obviously, जब अपने पाकिस्तान को अपने इतने सारे क्या नाम है मेहनत भरे साल दिए हैं, अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान को सेव करने में लगाई है, तो पाकिस्तान ने भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमबैक दिया है, इज़्ज़त से नवाजा है। सर लास्ट में एक सवाल है, हमारे नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं नौजवानों की जो हालत अभी देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वॉलंटरीली या शौक के साथ वो फौज को ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा 25-30 सालों में एक सोशल इनकलाब आ चुका है, जिसमें आईटी ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है। तो लोग जो हैं वो आईटी ओरिएंटेड हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसे काम मिलें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का अमल दखल हो और उनको इस तरफ तरक्की और पैसा, एडवेंचर्स भी ज्यादा है ना, वो इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो शुरू से इसमें वो पड़ जाते हैं, तो ये उनका नंबर 1 शौक है। तो लेकिन फौज मैं अब भी समझता हूँ कि अगर मुझे दोबारा मौका दिया जाए कि मैं क्या करूँ, तो मैं फौज में ही जाना पसंद करूँगा। उसकी वजह यह है कि फौज की जिंदगी से बेहतर हमारे मुल्क में क्या किसी जगह भी इससे बेहतर सर्विस नहीं है। इसमें देखें, आप अपनी खिदमत करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, मुल्क का आप काम करते हैं, कुर्बानी देते हैं, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। आपको अपनी जिंदगी में सेंस ऑफ अचीवमेंट ना हो तो फिर आपकी पूरी जिंदगी का क्या फायदा। मतलब वो पॉइंट हमें समझ आ जाता है कि बेसिकली हम लोग दुनिया में आए किस वजह से हैं, और वो सारा पॉइंट हम अचीव कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हम आए इसीलिए कि इस मुल्क की खिदमत करें, और ये जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं ये लड़ें और अपने मुल्क को बचाएं, इसके लिए हम आए, और मैं इसके ऊपर बहुत सेटिस्फाइड हूँ। पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किलों के साथ अनथक कोशिशों के बाद, मेहनत के बाद हमने इसको हासिल किया, उसको सेव करना हमारे नौजवानों पे, हम पे फर्ज है। देखिए, अभी तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हम 2 इससे पहले थे, एक हिस्सा खो बैठे हैं, इसको तो खो ही नहीं सकते ना। यहाँ तो सर्वाइवल की बात है, इसमें हमारे नौजवानों को क्या, हमारी पब्लिक की एक एक फर्द को इस मुल्क के लिए ऑनेस्ट अप्रोच रखनी चाहिए, इसको बचाना है हर हाल में। सर बहुत अच्छी थॉट है आपकी, बहुत अच्छी पॉजिटिव तरीके से आपने हमारे नाज़रीन को, हमारे नौजवानों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती है हमारे नौजवान जो इस चीज को बहुत ही सक्सेसफुली इसको पिक करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम को हमें ज्वाइन कर अपनी लाइफ के बहुत ही खूबसूरत लम्हात जो थोड़े हार्ड पे मबनी थे, थोड़ी सी मुश्किलात भी थी, लेकिन फिर भी आपने हमारे साथ शेयर किया, पाकिस्तान को सेव किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे सैयद मकबूल हुसैन साहब की कहानी। इनकी जुबानी, इन्होंने बहुत ही मुश्किलात का सामना किया, कैद में रहने के बावजूद भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा, अपनी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ एज इट इज इन्होंने रखी है, और पाकिस्तान को आज भी वो इस तरीके से याद करते हैं कि मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं मिलिट्री में जाना चाहूंगा, आर्मी में जाना चाहूंगा, और पाकिस्तान को हर सतह पे फतह से हमदनार करवाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।